अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने भी हमेशा कुरान को पढ़ा है और कभी समझा नहीं? तो आइए दीन का सफ़र में हमारा साथ दीजिए। रोज़ाना आधे घंटे का वक़्त निकालिए और मुफ्ती अकमल से जानिए कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले प्रोग्राम्स में हमने कुरान पाक से मुतल्लिक़ा ज़रूरी इब्तिदाई बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थीं, जो एक आम मुसलमान के ज़हन में होना बहुत बेहतर है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरह फ़ातिहा से बाकायदा अपनी तफ़सीर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल में आयत नंबर 98 में इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब तुम कुरान अज़ीम की तिलावत करो तो शैतान मरदूद से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहो। इससे मालूम ये हुआ कि जब कुरान पाक की क़िराअत की जाए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या इसी की मिसल कोई ऐसे अल्फाज कहना बेहतर होता है कि जिससे शैतान मरदूद से पनाह हासिल करना ज़ाहिर हो रहा हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है कि कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा फ़ीही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हुवा अक़ता, कि हर वो ज़ी शान काम, अज़ीमुश्शान काम कि जिसमें पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से इब्तिदा ना की जाए वो बेबरकत रह जाता है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि क़िराअत से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का हुक्म है, और हर ज़ीशान काम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया या इसकी तलक़ीन फरमाई। लिहाजा इससे पहले कि सूरह फ़ातिहा के मज़ामीन के बारे में बितफ़सील कलाम किया जाए, पहले आपकी खिदमत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से मुतअल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ की जाएंगी। सबसे पहले हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को लेते हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जमा होता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करता हूँ शैतान मरदूद से। इसमें पहला लफ्ज़ है अऊज़ु, ये औज़ से बना है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ या मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। औज़ का माना होता है पनाह चाहना, पनाह तलब करना। लिहाजा अऊज़ु का मतलब होगा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहता हूँ। इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि, इसमें जलालत इस्तेमाल हुआ है अल्लाह। अल्लाह के बारे में इंशाअल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के बारे में हम वज़ाहत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तहत अर्ज़ करेंगे। इसके बाद लफ्ज़ शैतान है, ये शतन से बना है और इसका माना होता है खैर से दूर होना। चूँकि शैतान अपनी बदआमाली की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से क़यामत तक के लिए दूर कर दिया गया, लिहाजा इसका नाम शैतान है। रजीम इसके बाद इस्तेमाल हुआ, ये रजीम रजम से बना है। रजम का माना होता है किसी को संसार कर देना, धुतकार देना, किसी पर लानत करना। ये अरबी एक उसलूब है कि बसा औक़ात फ़ईल का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो, यानी कोई लफ्ज़ हो बरवज़न फ़ईल हो तो बमाने मफ़ऊल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी रजीम बरवज़न फ़ईल है लेकिन बमाने मरजूम इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें मफ़ऊल के माना में। और मरजूम का माना होगा जिसको संसार किया गया हो, जिस पर लानत की गई हो, जिसको धुतकार दिया गया हो। तो चूँकि शैतान को धुतकार दिया गया, लिहाजा इसकी सिफ़त मज़मूमा अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फ़रमाई कि शैतान जिसको अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया, इस पर लानत की गई। तो ये फिर वصफ़ चूँकि कुरान अज़ीम में भी ज़िक्र किया गया तो क़यामत तक के लिए इस सिफ़त मज़मूमा को शैतान के साथ ज़िक्र किया जाता है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। और मरदूद का माना वही होता है जिसको रद्द कर दिया गया हो, दूर कर दिया गया हो, धुतकार दिया गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अऊज़ु बिल्लाह का जो पूरा एक कलिमा हम पढ़ते हैं, ये इन अल्फाज में मनक़ूल है अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी पढ़ सकते हैं, और अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना भी सुन्नत करीमा है। अभी अऊज़ु बिल्लाह किस किस मकाम पे पढ़ा जाता है और उसकी शरई हैसियत क्या है। एक हम क़िराअत का मामला लेते हैं कि क़िराअत से पहले का हुक्म, यह भी आपकी खिदमत में सूरह नहल की आयत अर्ज़ की थी
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ بعض فقہائے عظام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ قراءت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں فاستعذ کا لفظ آیا جو امر کا صیغہ ہے، اور امر یعنی اللہ کا حکم کسی شے کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہوا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یا کوئی بھی ایسا صیغہ استعمال کرنا جس سے شیطان کی پناہ طلب کی گئی ہو، یعنی شیطان مردود اللہ کی پناہ مانگی گئی ہو شیطان مردود سے، یہ واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھنا یا تو سنت ہے یا مستحب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بکثرت قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے، وہیں پر کثیر مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کا پڑھنا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ فرماتے۔ لہٰذا ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر امر کا صیغہ بظاہر استعمال ہوا، لیکن ہمیشہ امر وجوب کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی مجازاً دوسرے معانی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ امر استحباب کے معنی میں ہے، لہٰذا قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے یا سنت کریمہ ہے۔ دوسرا اس کا محل ہوتا ہے وسوسہ شیطانی کو دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو اس کے تلقین ارشاد فرمائی کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر دو، یعنی تھوکیں گے نہیں لیکن تھو 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 کریں گے تو اس سے وسوسہ شیطانی دور ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی فقہا کا وہی اختلاف ہے کہ بعض نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور جمہور فقہا اور علماء اسلام اسی طرف ہیں کہ نماز میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا فقط سنت ہے یا مستحب ہے۔ لہذا اگر اعوذ باللہ ترک ہو گئی تو جو وجوب کے قائل ہیں وہ مطلب سجدہ سہو کا حکم دیں گے، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس پہ صرف ایک یعنی فضیلت ترک ہو گئی، ثواب میں کمی ہوئی، لیکن نہ تو نماز کو دہرانا پڑے گا نہ اس سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی میں نے ایک لفظ آپ کو ذکر کیا، یہ ہمارے عوام خاص طور پہ پڑھنے میں ذرا غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحیح لفظ ہے تعوذ، تفعل کے وزن پر۔ ہمارے بعض بھائی پڑھتے ہیں تعوذ و تسمیہ، تعوذ کہہ دیتے ہیں اس کو، وہ کیونکہ اعراب نہیں ہوتے تو تلفظ صحیح ذہن کے اندر ہوتا نہیں ہے تو تعوذ اس کو پڑھتے ہیں، صحیح لفظ ہے تعوذ۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے لیے تسمیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ہر ذیشان کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے مفردات کی ذرا وضاحت ہو جائے، اس کے حروف کی، الفاظ کی۔ سب سے پہلے ہے اس میں با۔ با کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کبھی یہ استعانت کے لیے آتی ہے، یعنی مدد طلب کرنے والا معنی اس سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ اور کبھی یہ مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ بات ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے کہ جس پر یہ داخل ہے وہ کسی کے ساتھ ہے۔ تو زمخشری کی تحقیق کے مطابق یہاں پر با مصاحبت یا ملابست کے لیے ہے۔ ملابست کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں کسی چیز کے اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس ابتدا کے ساتھ بسم اللہ کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے ایک برکت کو ملاتے ہیں، تو ہمارے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کام کی ابتدا میں خیر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں با جو ہے یہ یا تو مصاحبت کے لیے، ملابست کے لیے ہے، استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کو اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو حرف جار کہا جاتا ہے۔ با حروف جارہ میں سے ہے
اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، یہ اپنے مابعد اسم سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر پھر یہ مکمل معنی دیتے ہیں۔ کیونکہ ابھی اگر ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موجودہ معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ اب وہ جو چیز ہم یہاں ذکر کریں گے وہ گویا کہ اس کا متعلق ہوگا، یا یہ با اپنے مابعد جو اسم لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام سے مل کر پھر اس سے متعلق ہوگی، اور وہ دونوں مل کر پھر ایک مکمل معنی دیں گے۔ تو یہاں پہ مختلف آپ کوئی فعل نکال سکتے ہیں۔ اکثر جو ہے مشہور یہی ہے کہ ابتدئو یا اشرعو نکالا جاتا ہے۔ ابتدئو میں ابتدا کرتا ہوں، اشرعو میں شروع کرتا ہوں۔ تو اب اس کو ملا کر اور پھر یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں اور ایک مکمل معنی حاصل ہو جاتا ہے، اور ہم ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، یا میں اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسم آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسم اس شے کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کو بلند کر دے، اور اس طرح بلند کر دے کہ وہ دوسری شے بالکل واضح اور ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نام کو بھی بسا اوقات اسم کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا اسم کیا، اسم گرامی کیا ہے، کیونکہ جب ہمارا نام بتایا جاتا ہے تو ہماری شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم موجود نہیں ہیں، کوئی ہماری غیر موجودگی میں کسی کو ہمارا نام بتاتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں ہمارا تصور آ جاتا ہے اور ہماری شخصیت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے کہ یہ جس بھی چیز پر بولا جاتا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے، اور جس کو یہ واضح کرتا ہے یعنی وہ شے جس کے لیے آپ نے اس اسم کو بنایا ہے یا اس کا یہ نام رکھا ہے اسے مسمّی کہتے ہیں۔ تو یہ بسا اوقات اخبارات وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں مسمی، تو یہ مسمی لفظ نہیں ہوتا بلکہ مسمّی ہوتا ہے، یعنی جس کا وہ نام رکھا گیا، تو یہ مسمّی لفظ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ہے اللہ، یہ اسم جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ذاتی نام ہے، اور جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھی نام ہوتے ہیں ہم ان کو علم کہیں گے، شرعی اصطلاح میں یا نحو کی اصطلاح میں اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے، یہ اسم ذات کہلاتا ہے، یعنی خاص طور پر اس میں ذاتی معنی ہے، کوئی وصفی معنی نہیں ہے۔ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں رحمت والا معنی ہے، اور رحمت ایک وصف ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ایک لفظ ہے اس میں کوئی وصفی معنی نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول منقول ہے کہ اسم اعظم یہی لفظ اللہ ہے۔ اب یہ لفظ اللہ کس ذات پر بولا جاتا ہے، اس کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ اللہ علم ہے، نام ہے ایک ایسی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، یہ لفظ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ یاد رکھیے کہ ذات واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے سبب بن جائے، خود اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی سبب نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے پوری کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، تو اللہ کے موجود ہونے کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، لیکن اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی ایسی ذات ہوگی کہ جس کے خود وجود کا کوئی سبب نہ ہو بلکہ وہ دیگر وجودوں کا سبب بنے، اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ذات واجب الوجود فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات واجب الوجود کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کوئی اور سبب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں اس کا سبب ہوتا، اس کا محتاج ہوتا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لہٰذا ہم جو پوری کائنات ہے ہم سمیت وہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تمام صفات کمالیہ یعنی ہر وہ صفت جو درجہ کمال کو پہنچی ہو، اچھی صفت ہو، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ملیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اچھی صفت کے ساتھ متصف ہے، یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنی ذات کے ساتھ ایسا خاص کر لیا کہ جیسے اس کی ذات یکتا اور واحد ہے، ایسے ہی اس کی ذات پر دلالت کرنے والا نام بھی یکتا اور واحد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بت پرستی کرتا رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو عمر مبارک کے اخروی ایام تھے اس میں بت پرستی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اسی طرح پوری کائنات میں کسی شخص کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مطلب اس طرح نام رکھ دیتے ہیں، اللہ وصایا، یا مطلب اللہ عطایا وغیرہ اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے، لیکن وہ اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ نے بخشا۔ لفظ اللہ کسی نے اپنا نام نہیں رکھا، تو یہ ایک لفظ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اس لیے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے بے جان ہے، چاہے انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ہر ایک کو جس کی رحمت نے گھیرا ہو اس ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو رحمان میں جو رحمت والا معنی پوشیدہ ہے یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مناسب ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی اس رحمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مثل ہر شے کا احاطہ نہیں کیا ہوا، لہٰذا رحمان کا براہ راست اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال براہ راست نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی صفات، جتنی اچھی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں دوسری کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ رحمان فقط اللہ کو کہہ سکتے ہیں، کسی غیر اللہ پر رحمان کا اطلاق کرنا، کسی کو براہ راست رحمان کہنا، اس کو فقہائے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ کسی کا نام الرحمن نہ رکھیں بلکہ عبد الرحمن رکھیں، اور اسی طرح ہمیں پکارنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، ہم کہتے ہیں رحمان بھائی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں عبد الرحمن کہنا چاہیے، یعنی رحمان کا بندہ۔ دوسرا آگے لفظ ہے صفت جو ذکر کی گئی رحیم۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو، وسیع رحمت والے کو رحیم کہتے ہیں، لیکن اس رحیم والے معنی میں جو رحمت کا معنی پوشیدہ ہے وہ رحمان میں رحمت والے معنی سے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن رحیم لفظ کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کا نام رحیم براہ راست رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ حج آیت نمبر 65 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہیں میں سے
جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ بھلائی کے معاملے میں، بھلائی چاہنے میں تمہارے لیے بے حد حریص ہے، اور مومنوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی لفظ رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لہٰذا الرحمن اور رحیم میں یہی فرق ہوا کہ رحمان میں مبالغہ بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا فقط اللہ کے لیے مناسب ہے، اور رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔